बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप कब्र के ऊपर घर बना लें तो घर में नाचाती रहती है, घर में मसाइल रहते हैं। और लोग कहते हैं कि कब्र से हट के बनाया करो, उसका एहतराम करो, उसके बेहुरमती मत करो, यानी उसके ऊपर ही ना बुनियादें बना दो। तो अब आप सोचें, अगर कब्रिस्तान के ऊपर महल बना हो तो उस महल का क्या हाल होगा, उसमें कैसी बेबरकती होगी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है झूठ की, फ्रॉड की, धोखे की, कत्ल की, बल्कि बहुत से हज़ारों कत्ल की। एक रात के अंदर हज़ारों कत्ल हुए। और अब हम उनको देखते हैं कातिलों को, तो उन्होंने खुशनुमा लिबास पहने होते हैं, रंग-बिरंगे अपना उनकी पार्टीज़ होती हैं, महँगी दुनिया की गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, लाइफ़स्टाइल है उनका रश्क वाला है, हसद वाला है। लेकिन ये सारा महल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। और हकीकी कब्रिस्तान, उसकी कहानी आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ कि दुबई इतना बेबरकता क्यों है। और दुबई के मुतालिक हमेशा एक बात लोग कहते हैं, आप अगर दुबई में काम कर चुके हैं और आप अगर वहाँ 10, 15, 12 साल काम कर चुके हैं, तो फिर आपको मेरी बात का एहसास होगा। और ये आज से नहीं, शुरू से दुबई के अंदर है। कहते हैं कि दुबई के अंदर जो भी कमाओ वो वहीं लग जाता है, वहीं रह जाता है, आप निकाल नहीं सकते। हाँ, जो बेचारे पैसा निकालते हैं, वो फिर बहुत निचले तबके के मज़दूर होते हैं, जिनकी ज़िंदगी वहाँ पे जानवरों से भी बदतर होती है। जिन हालात में उनको रहना पड़ता है, जिन अकोमोडेशंस में उनको रखा जाता है, ना उनको पानी मुयस्सर होता है, ना उनको कोई और ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं। 16-16 लोग एक छोटे-छोटे कमरे के अंदर रह रहे होते हैं। बीमारियाँ फैली होती हैं वहाँ पे, ये मज़दूरों का हाल होता है। तो ठीक है, वो बेचारे सारी की सारी तनख्वाह अपने घर, अपने गाँव में भेजते रहते हैं। और वो जब 8-10 साल के बाद आते हैं, तो उनके घर वाले खुशहाल होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी जो है, दुबई के अंदर 55 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर सड़कें बनाने पे और बिल्डिंग्स बनाने पे लगा दी होती हैं। और फिर अगले दिन यही मुड़कर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें वीज़ा नहीं देना, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारे गोरे मेहमान जो हैं तुम्हारी शक्लें देखें। या जब गोरे होटलों में फिर रहे हों या रह रहे हों, तो वहाँ तुम लोग को फिरते हुए, कोई चाय पीता हुआ, कुछ भी, हमें नहीं बर्दाश्त। ये दुबई है क्या? दुबई की कहानी क्या है? ये इमारात जो हैं, ये 7 मुख्तलिफ रियासतें थीं। सारी छोटी-छोटी, कोई मॉडल टाउन जितना, कोई पीसीएचएस सोसाइटी जितना, इतना-इतना इनका साइज़ होता था। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनको सबसे पहले विज़न दिया और इनको कहा कि तुम एक हो जाओ, एक-दूसरे का ख़्याल करो, वरना जो है तुम लोग मर जाओगे और लोग खा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूएई में ऑयल है। अबू धाबी में सबसे ज़्यादा ऑयल था, दुबई में थोड़ा, और शारजा में गैस बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा अपने वसाइल को मिला लो। फिर ये एक मुत्तहिदा अरब इमारात बनी और शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान इसके पहले रूलर बने, हुक्मरान बने, प्रेसिडेंट बने। लेकिन हर रियासत ने अपना-अपना खलीफा बना लिया। हर रियासत जो है उसका अपना-अपना बादशाह था और अपना-अपना क्राउन प्रिंस था, और इवेंचुअली वो मिलकर एक अबू धाबी के रूल ऑफ लॉ के नीचे थे। लेकिन हर रियासत अपना-अपना कानून भी खुद बना लेती थी, इंटरनल कामों के लिए। इसमें दुबई की कहानी बड़ी खौफनाक है। सबसे मकरूह कहानी जो है वो दुबई की है। दुबई का हाल ये होता था, इसके पास ना तेल थी ना गैस था। तो शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के मुतल्लिक बताया जाता है कि वो जो दुबई में आप देखते हैं ना, आज अल मखदूम ब्रिज भी है और अल करूद ब्रिज भी है, तो वहाँ से डाउस चलती हैं, वो छोटी-छोटी लकड़ी की लॉन्चेस जो होती हैं, वो स्मगलिंग का काम करते थे सारे। और वो स्मगल करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, इन जगहों पे वहाँ से ये स्पाइसेस वगैरह लेके आते थे। इंडिया में सिल्वर लेके जाते थे, पाकिस्तान में गोल्ड लेकर आते थे। इसी तरह ईरान वगैरह में ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेके जाते थे। तो ये सारा इनका धंधा था और इसीलिए दुबई ड्यूटी फ्री उन्होंने किया कि ये तो स्मगलर्स की जगह है। वो उधर से सामान ला रहे हैं, इधर से आके ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो इस पे ड्यूटी कैसे लग सकती है? तो दुबई ड्यूटी फ्री होना ये कोई प्लान नहीं था, ये एक मजबूरी थी, क्योंकि स्मगलर्स का इलाका था ये।
اور دنیا بھر کے اسمگلرز جو ہیں بدنام زمانہ، چاہے انڈیا کے ہوں، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے ایران کے ہوں، وسطی ایشیا کے ہوں، وہ سارے دبئی میں ہی ان کا ڈیرا رہا۔ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں اس کا نام یاد کریں، کہاں آپ کو اس کے جڑیں ملیں گی؟ دبئی میں۔ کیوں؟ اللیگل منی ٹرانزیکشن کو دبئی نے ہمیشہ ویلکم کیا، اور اللیگل ہی دبئی کی آپ سمجھیں کہ بنیادوں کے اندر معصوم لوگوں کا خون ہے۔ وہ کس طرح سے؟ آپ اگر دبئی گئے ہیں تو الگرود برج اور المختوم برج کے دونوں اطراف میں دو مختلف شہر ہیں، ایک ڈیرا دبئی ہے اور ایک بر دبئی ہے، پار دبئی جس کو کہتے ہیں۔ اور پہلے آپ لانچ سے اس کے اوپر سفر کر کے آتے تھے یا کشتی کے ذریعے سفر کر کے آتے تھے، بعد میں یہ برج بن گئے، اور یہ برج بھی انہوں نے وہ بنائے کہ جو کھل جاتے ہیں تاکہ ہیوی شپس جو ہیں وہ جمیرہ کے اندر سے نکل کر وہاں پہ جا سکے۔ لیکن یہ تو ماڈرن دبئی کی بات ہے۔ جو اصلی دبئی ہے، ڈیرا اور پار دبئی، یا دو مختلف فیملیز تھیں۔ ایک سائڈ پہ تھی شیخ راشد کی فیملی اور دوسری سائڈ پہ تھے دبئی کے اصل حکمران۔ ٹھیک ہے، یہ مختوم اس سائڈ پہ تھے، وہ دوسری سائڈ پہ ڈیرا دبئی میں تھے، اور مارا ماری تھی، خون خرابہ تھا، جیسے ٹرائبل دشمنیوں میں ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب کے ان کی لڑائی ہو گئی ہے تو وہ خون کے پیاسے ہیں۔ ادھر کوئی ایک دیکھا گیا تو وہ قتل ہو گیا، ادھر کوئی ایک دیکھا گیا تو جہنم حاصل ہو گیا، یعنی بالکل جانوروں والی لڑائیاں تھیں۔ پھر ایک دن یہ پاردوائی کی فیملی نے ایک گرینڈ پلان بنایا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بڑی حسین خوبصورت، اب میں نام نہیں لے رہا کیونکہ اس کے نام سے وہاں پیلیسز بھی ہیں، اس کے نام سے وہاں پہ گھر بھی ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں۔ انہوں نے میسج بھیجا ڈیرا کی فیملی کو کہ دشمنی ختم کرتے ہیں اور اپنی اس دشمنی کو ایک رشتہ داری میں کنورٹ کر لیتے۔ بڑی مشکل سے طے پا گیا، بڑی دھوم دھڑکے سے شادی ہو رہی تھی۔ اب دونوں طرف جو ہے جشن منائے جا رہے تھے، شادی کے رسومات ہو رہی تھیں، اور وہ جو ٹریڈیشنل رسمیں ہوتی ہیں ان کی عربیوں کی کہ وہ تلواروں کے ساتھ ڈانس، اور وہ لڑکیاں بال پھینکنے والے ڈانس، اور یہ وہ جو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے انہوں نے ایک شہوت انگیز ڈسپلے کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، یاد کریں آپ کو، بے شرمی سے۔ لیکن اینی وے، اب وہ شادی کی رات تھی، شادی ہوئی، وہاں پہ بڑی ضیافت ہوئی اور کھانا پینا سب کچھ، یہ لوگ پلان بنا کر گئے ہوئے تھے پہلے، اور شادی کی رات اندر گھس کے انہوں نے پورے وہاں پہ جو فیملی تھی اس کے جتنے مرد تھے ان کو قتل کر دیا، ان کو مار دیا، بھڑکا دیا، اور اس کے بعد اس جگہ پہ قبضہ کر لیا۔ اپنی بیٹی کی آپ سمجھے شادی طے کر کے اس کو وہاں پہ رکھ کے پھر انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ بہت سال پہلے تاریخ میں چنگیز خان نے بھی کیا تھا۔ چنگیز خان جب چائنا گیا تھا اور اس نے چائنا میں پہلی باری اس نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ، تو اس کو دکھایا اسکرپٹ ہے، لکھے ہوئی خط ہیں، لکھی ہوئی ڈاکیومنٹس ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم لکھتے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو لکھا جاتا ہے اس طرح۔ تو وہ بہت حیران اور پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ہم اس قوم سے لڑ نہیں سکتے، اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور قبضہ کیسے کریں اس پہ؟ تو اب چائنیز نے ہی اس کو دکھایا، یہ چائنیز آتش بازی کرتے تھے، اور دنیا میں سب سے پہلی آتش بازی جو ہے یہ چائنیز کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو دکھایا کہ یہ بارود ہے، اور کہا کہ اس سے دور رہو، یہ پھٹ گیا تو مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، ہاتھ کٹ جائے گا۔ تو چنگیز خان کے دماغ میں ایک تھا، تو فوجی تھا، تو جنرل، اس کے دماغ میں خیال آیا، اور اس نے پوری چائنیز قیادت کی دعوت کی، اور دوسری جھیل کی دوسری سائڈ پہ اس نے کہا کہ جی آپ کے لیے آتش بازی کا ہم نے مظاہرہ ارینج کیا، اور پھر وہ وہاں سے نکلا اپنے 2-4 ساتھیوں کے علاوہ، باقی وہیں پہ چھوڑ دیے، اس نے اپنے ساتھی بھی چھوڑ دیے۔ آتش بازی ہوئی، لیکن آتش بازی آسمان کی طرف نہیں تھی، مہمانوں کی طرف تھی، اور وہ بارود گرنا شروع ہوا۔ یہ چائنیز تو سلک روپس پہنتے تھے، سلک کپڑے پہنتے تھے، سارے جھلس کے مر گئے سارے۔ چنگیز خان نے چائنا پہ قبضہ کر لیا، ورنہ مونگولز کی تو بڑی چھوٹی آرمی تھی کمپیئر ٹو چائنا۔
جو آپ یاد رکھیں کہ چائنا کی تو تعداد ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے، اور پھر بھی اس نے کہا کہ ہم ان کی عقل و دانش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس کا پوتا جو تھا قبلائی خان، اس کو وہیں پہ اس نے چھوڑ دیا جب وہ 1 سال کا تھا، اور کہا اس کا تعلیق بھی چائنیز ہوگا، اس کے ٹیوٹر بھی چائنیز ہوں گے، تاکہ انہی کی طرح یہ سوچے، تب ہم اس ملک کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھا چنگیز خان۔ لیکن واپس آ جائیں دبئی میں، تو دبئی کی جو فیملی تھی وہ ڈیرا کی فیملی سے بہت متاثر تھی کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے یہ شادی کی آفر کی اس کو، اور اس کے بعد اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد یہ ایک معمول بن گیا۔ عرب کی جو کہانی ہے وہ تو قبیلوں کی لڑائیوں سے بھرپور ہے، سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اب جو ہے وہ دونوں سائیڈوں کا جو ٹول ہے، آج جو ایران آبنائے ہرمز پہ ٹول ڈیمانڈ کر رہا ہے، دبئی یہ پہلے لیتا رہا ہے کریک کے اوپر، اور کتنا لیتا تھا؟ 25 فلس، یعنی 54، 4 آنا۔ ہر لانچ جو جاتی تھی، شیخ راشد خود وہاں پہ بیٹھتے تھے، شیخ راشد بن سعید المختوم، شیخ محمد کے جو والد گرامی تھے۔ ایکچولی ماڈرن دبئی کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ شیخ راشد بن سعید المختوم ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے ان میں سے، یہ ان ساروں نے فالو کیا ان کا ویژن، اور ان کا ویژن تھا کہ پوری دنیا میں افراتفری کرو، لڑائی جھگڑا کرو، لوگ جو پیسے والے ہیں پیسہ لے کے بھاگیں گے تو وہ ادھر ہمارے پاس آئیں گے، اور ہمارے ڈیزرٹ میں گھاس اگے گی، ہمارے ڈیزرٹ میں پھول نکلیں گے، اور یہی اس کی دبئی کی پلاننگ تھی جو آج بھی جاری ہے۔ اب کیا ہوا؟ 25 فلز یعنی ایک چوانی وہ لیتے تھے کہ لانچ لے جانے کا کرایہ اور لانچ لانے کا جو اس میں بھتا تھا، آج وہ آبنائے ہرمز پہ بھی ہو رہا ہے۔ وہاں سے دبئی نے بلڈ اپ کرنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے جو ہے ایک پہلا پورٹ بنایا اپنا، جبل علی پورٹ۔ اس سے پہلے فیوجیرا پورٹ نہ چلتا، لیکن وہ دبئی کا حصہ نہیں تھا، وہ فیوجیرا امارت جو ہے وہ امارات اس کا تھا وہ، تو وہ ان کی کمائی وہاں پہ تھی۔ تو جب جبل علی بنا تو یہ قریب تھا، اور سارا ٹریفک اس سائڈ پہ آنا شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی ڈیوٹی نہیں، انہوں نے مارکیٹ کیا اپنے آپ کو ڈیوٹی فری ڈیوٹی فری ڈیوٹی فری، تو لوگوں کے لیے ایکسائٹمنٹ تھی، اور یہاں پہ کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تھی، آپ دبئی جتنا مرضی پیسہ لے کے چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ پیسہ کہاں سے آیا، کتنا ہے، کس کرنسی میں ہے، لوگ لوٹ لوٹ کے لاتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جب ان کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا، انہوں نے کوئی عمارتیں بنانا شروع کر لی۔ جو پہلی بڑی عمارت دبئی میں تھی وہ تھی ٹریڈ سینٹر، جہاں پہ ہلٹن ہوٹل کھلا، اور یہ دبئی کے بالکل کونے کے اوپر تھی، اس کے آگے ریگستان تھے، اور شیخ زائد روڈ کے بالکل شروع میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ بڑا چھوٹا سا وہ نظر آتا ہے، لیکن اس وقت وہ بہت بڑا ٹاور لگتا تھا۔ جیسے آج آپ کو شاید بلڈنگز دیکھ کے آئیڈیا نہ ہو، لیکن آج سے کچھ سال پہلے حبیب بینک پلازا جو تھا کراچی میں، ایک بڑی ڈومیننٹ بلڈنگ تھی، تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی آپ سمجھے اتنا ہی اونچا تھا، اور وہ ہلٹن ہوٹل وہاں پہ بڑی اس کی ڈیمانڈ تھی، لوگ دور دور سے آتے تھے راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر اس کو دیکھنے، گاڑی چلاتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے۔ وہاں سے پاکستانی مزدوروں نے اصل کام شروع کیا، جتنا دبئی میں سڑکوں کا جال تھا وہ پاکستانیوں نے بچایا۔ اتنی گرمی میں کوئی بدو کام نہیں کر سکتا تھا، اتنی گرمی میں کوئی گورا کام نہیں کر سکتا تھا، اور اسپیشلی ہمارے جو بہادر پٹھان ہیں، بہت ہی دلیر اور بہادر قوم ہے، جب یہ ان کے مائنڈ میں کچھ آ جائے تو یہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کے جس طرح سے محنت کی، وہ تاریخ میں دنیا گواہ ہے کہ جو شیشے کا یہ جو ایک محل بنے ہوئے ہیں، محلات بنے ہوئے ہیں، وہ کس نے بنائے وہاں پہ؟ اتنی گرمی میں ریگستان میں وہ سڑکیں کون بنا سکتا ہے؟ پھر ہمارے پنجاب سے جو لوگ گئے کھیتی باڑی کرتے تھے، انہوں نے وہاں درخت لگانے شروع کیے، لانس لگانے شروع کیے، اور انہوں نے اس کو ایک اوائسس میں کنورٹ کیا، جس کی آج پوری دنیا تعریف کرتی ہے۔ لیکن آپ دنیا بھر کی گھاس لے آئیں، دنیا بھر کی مٹی لے آئیں، دنیا بھر کا پانی لے آئیں، اور جب آپ 55-60 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر آپ جب اس کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کو لو لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جنہوں نے جا کے وہاں پہ اپنی جانیں دی، باقاعدہ جانیں دی، مرے ہیں لوگ ہمارے بہت زیادہ،
لیکن انہوں نے وہاں پہ ریگستان میں اویسس کھڑا کرنا سکھا دیا۔ اب ان کا جو بزنس پلان تھا وہ یہ تھا، جو انہوں نے پہلے ڈیرا فیملی کے ساتھ کیا تھا، کہ دنیا میں تھوڑی سی جہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے اس کو پیسے لگاؤ، اس کو بڑے تنازع میں کنورٹ کر دو، اور پھر وہاں پہ مارکیٹ کرو کہ جتنے امیر لوگ ہیں 100 200 1000 کے قریب، وہ اپنا پیسہ لے کے دبئی جائیں، یہ سیف جگہ ہے ابھی، یہاں پہ انویسٹ کرو۔ اور یہی شروع ہوا کراچی میں۔ کراچی میں کیا ہوا کہ آپ یاد کریں، اگر آپ چھوٹی عمر کے ہیں تو شاید آپ کو نہ پتا ہو، لیکن ہانگ کانگ جو تھا یہ برطانیہ کے قبضے میں تھا، فری لیز پہ۔ اب جب وہ لیز ختم ہو رہی تھی اور چائنا کو ٹرانسفر ہو رہا تھا، تو دنیا بھر کی انویسٹمنٹ ہانگ کانگ میں تھی، تو یہ ساری انویسٹمنٹ جو ہے یہ کراچی میں آ رہی تھی، کیونکہ کراچی کا پورٹ جو تھا وہ ایک ہاٹ واٹر پورٹ، اور وہ ان کے لیے بڑا اٹریکٹیو تھا۔ اور کراچی کی سوسائٹی اس وقت بہت ہی ٹالرنٹ سوسائٹی تھی، خوبصورت ترین سوسائٹی، اور کوساپولیٹن سوسائٹی، ہر نظر یعنی رنگ کے لوگ وہاں پہ تھے، مذہب کے لوگ وہاں پہ تھے، برادریاں تھیں، سب کچھ تھا، اور سارے ایک دوسرے کو نہ صرف برداشت کرتے تھے بلکہ گل مل کر رہتے تھے۔ یہ کراچی کی بیوٹی تھی کہ وہاں پہ جا کے، اور پڑھے لکھے لوگ تھے سارے کے سارے کراچی میں بہت پڑھے لکھے قابل لوگ، یعنی میرا نہیں خیال کہ اتنی تعلیم پاکستان کے کسی اور شہر میں ہو جو کراچی کا حال اس وقت تھا، اور ایکسپوجر بھی تھا ان کا، وہ فارنرز کو رہتے تھے، ان کے ساتھ ملتے تھے۔ تو اب کراچی ساری یہ ہانگ کانگ کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، تو پھر اس وقت الطاف حسین کو فنڈز دیے گئے، اس وقت اس کو دیے گئے خونوں کا قتل و غارت کراؤ، وہی قتل و غارت جو مختوم فیملی نے وہاں پہ کیا تھا، بوری بند لاشیں کرو، یہ کرو، اغوا برائے تاوان کرو، کراچی کو اتنا خوفزدہ کر دو، لسانیت میں ڈیوائیڈ کر دو اس کو، مذہبی تفرقہ وہاں پہ کر دو، یہ سب کچھ اتنی زیادہ کر دو کہ کراچی سے لوگ ڈریں، خوف کی علامت بن جائے۔ اب وہ بلینئرز نے پیسہ تو لگانا تھا، 1 سال انہوں نے دیکھا، 2 سال دیکھا، کراچی کا حال برے سے برا ہوتا جا رہا تھا، وہ ساری انویسٹمنٹ نیکسٹ پورٹ یعنی دبئی پہ جانا شروع ہو گئی۔ تب تک جبل علی کمپلیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، دبئی جانا شروع ہو گئی۔ ڈیوٹی فری ہے جی، ٹیکس فری ہے، وہ ڈیوٹی فری تو تھا لیکن پروفٹ فری نہیں تھا، وہ ٹیکس فری تو تھا لیکن فاقے میں نہیں تھا، وہ مفت میں نہیں تھا، وہ کوئی آپ کے لیے، وہ اپنے لیے ان کی ایک کیچ لائن تھی، آپ یہ سمجھیں۔ اور پھر انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کہا کہ لوگ آتے نہیں ہیں، دبئی آتے نہیں ہیں، تو اب کیسے ان کو لایا جائے؟ تو انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر انویسٹ کیا، اور دبئی ڈیوٹی فری میں آپ یاد کریں گاڑیاں نکالتے تھے پہلے، کہ 500 درہم کا ٹکٹ آپ نے لیا، لگژری کار آپ کی ہوئی، وہ اس کے بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں کہ پہلے 5 پاکستانی ہیں، دوسرے 3 انڈین ہیں، تو ہر آدمی جو دنیا میں کہیں پہ بھی جا رہا ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں ٹرانزٹ دبئی میں لے لوں، وہاں پہ ٹکٹ لے لیں گے، شاید لاٹری نکل آئے، اور دبئی میں پیسنجرز آنا شروع ہو گئے۔ اس ڈیوٹی فری پہ انہوں نے واقعی محنت کی، اور اس کو دنیا کا ایک لیڈنگ ڈیوٹی فری بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ایئرپورٹ فیسلٹیز جو ہیں دے آر سیکنڈ ٹو نن۔ یہ ویژن تھا ان کا، انہوں نے وہاں پہ ان کا 5 گھنٹے کے فاصلے پہ جتنی بھی ورلڈ کی یعنی 1/3 پاپولیشن ہے جو دبئی کے 5 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے، وہ سب کو ادھر ڈرا کرنا ہے۔ اور آہستہ آہستہ انہوں نے فری ویزا دینا شروع کیا کہ آپ ایمریٹ سے فلائی کر رہے ہیں تو 24 گھنٹے کا ویزا فری ہے جی، ہوٹل فری ہے جی اس میں۔ اب لوگوں نے کہا چلو فری تو ہے، چلو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ریگستان میں کیا ہے، اور جا کے لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، اور ان کو اچھا لگنا شروع ہوا، آفر ان کو ہوٹلز اچھے لگے، ہر ہوٹل میں ایک تھیم بنانا شروع کی، نارمل ہوٹلز نہیں، وہ تھیم کے ساتھ ایک ہوٹل، چاہے وہ اٹلانٹس ہو، چاہے برج العرب ہو، چاہے وہ گرینڈ ہائت ہو، چاہے وہ جو مرضی ہو، اپنا پراپر قسم کے ہوٹلز۔ یعنی دبئی کے ہوٹلز ہیں وہ الٹیمیٹ ہیں دنیا میں، سیکنڈ ٹو نان، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ اور جب آپ اس میں رہنا شروع ہوئے 1 دن 2 دن، تو پھر ہر باری آدمی کہتا تھا ادھر سے ہو کے جاتے ہیں، فری میں جا رہے ہیں نا، ویزا تو ویسے ہی مل رہا ہے، ایمریٹس کا ٹکٹ لے کے مل رہا ہے، تو ایئر لائن چلنا شروع ہو گئی، ایئرپورٹ چلنا شروع ہو گیا، آپ کا اپنا ہوٹل چلنا شروع ہو گئے، اور ان کو ٹورسٹ ریلیٹڈ اور اپنے اٹریکشنز بنائی۔ حالت یہ ہے کہ ایک ریگستان والا ملک، اس میں کوئی چیز اپنی نہیں ہے، ناٹ ایون سوائے ریت کے،
ہر چیز اس دنیا سے وہاں امپورٹ ہوئی ہے، چاہے وہ برف ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ اسپائسز ہوں، چاہے وہ شرمپس ہوں، چاہے وہ کیویار ہو، چاہے وہ وائن ہو، چاہے وہ شیمپین ہو، ہر چیز امپورٹ ہوتی تھی اور اس کو شو کیس یہ کرنا ان کو آتا تھا، یہ شو کیس کرتے تھے۔ اور اب بھی کبھی سوڈان میں لڑائی کو فیول کر رہے ہیں، کبھی افغانستان میں لڑائی کو فیول کر رہے ہیں، اور رشیا میں اور یوکرین کی لڑائی کو پیسہ لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ اور پھر آفر کریں کہ جتنے امیر لوگ ہیں یوکرین کے ہوں، رشیا کے ہوں، ادھر آ جاؤ ہمارے پاس پیسہ لے کے، ہم تمہیں رکھیں گے، ہم دنیا کے سب سے سیف ملک ہیں۔ آ رہے تھے لوگ یہاں پہ، لیکن ان کی بڑی ریسنٹ تاریخ ہے، اور بھائی بھائی کا گلا کاٹتا تھا۔ یہ شارجہ میں شیخ قاسمی ان کی سب سے پہلی حکومت تھی، یعنی امارات بننے کے بعد۔ شیخ قاسمی ایک بڑے شدت والے مذہبی انسان، یعنی شارجہ کے اندر آپ ڈرنک نہیں کر سکتے، وہ کوڑے مارتے ہیں وہیں پہ، گاڑی سے نکال کر کوڑے، اگر آپ نے نشہ بھی کیا اور آپ جا رہے ہو شارجہ میں سے، شارجہ کا شرطہ اگر آپ کو روکے اور آپ کا بریتھ ٹیسٹ لے لے اور آپ کو اس میں پتہ چل جائے اس نے شراب پی، وہیں پہ کوڑے مارتے ہیں، انتہائی سخت۔ اور وہ شارجہ، اس کا جو بھائی تھا، اس کا ستیلا بھائی چھوڑ، وہ امپیریل گارڈز کا ہیڈ تھا۔ تو ایک دفعہ شیخ قاسمی، 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، لنڈن گئے ڈاربی میں، ریسوں کا شوق تھا ان کو جیسا باقی ساروں کو ہے۔ وہاں پہ گئے لنڈن، 15-20 دن کے لیے، پیچھے بھائی نے ٹیک اوور کر لیا کہ اب میری حکومت ہے۔ پھر لڑائی شروع ہو گئی، تو دبئی اور شارجہ کی فوجیں آمنے سامنے کھڑا ہو گئیں، بلکہ وہ جو کارنر ہے جہاں پہ دبئی کے کونے پہ الملا پلازا ہے، الملا پلازا کے اوپر دبئی کی فوج تھی اور الخان راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر شارجہ کی فوج تھی، بیچ میں ریگستان تو اور ایک سڑک تھی۔ یہ تو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ ساری یہاں پہ اس ریگستان کے اندر، اس ریت کے اندر بڑا خون ہے جو ایک دوسرے کا بہا ہے۔ پھر ابوظہبی نے صلح صفائی کرائی، فجیرہ نے مل کر صلح صفائی کرائی، اور پھر شیخ قاسمی کو اوریجنل رول دیا گیا اور اس کے چھوٹے بھائی کو ایک خاص رول دیا گیا، اس کو کراؤن پرنس بنایا گیا، یہ وہ لالچ کے طور پہ۔ تب یہ لڑائی ختم ہوئی، اور پھر دبئی اور شارجہ میں بھی بڑی دیر تک ٹینشن رہی۔ اچھا، شارجہ کے بالکل ساتھ جو امارات ہے وہ ہے عجمان کی۔ یہ عجمان والے بھائی جان جو تھے نا، یہ بڑے ہی غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف ریت تھی مارکیٹ کرنے کے لیے۔ تو اس کے متعلق مذاق میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ پہ اس نے اپنا محل تعمیر کیا، یعنی ادھار لے لے کر اس نے اپنا محل تعمیر کیا، عجمان کا جو کارنش کے قریب ہے، بالکل وہاں پہ۔ تو عجمان نے سوچا ہم کمائی کیسے کریں، تو عجمان جو ہے اس نے پورے مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا، آپ سمجھیں، بوٹ لیگر بن گیا۔ دنیا بھر کی شراب جو ہے وہ وہاں پہ بکتی تھی، دنیا بھر کا پان، بنگلہ کا پان، سری لنکا کا پان، میرٹھ کا پان، وہ جو ہے وہاں پہ بک رہا ہوتا تھا۔ پورے یو اے میں پان بین تھا، ابو دھابی ہو، دبئی ہو، اگر آپ پان کے ساتھ پکڑے گئے، وہیں پہ پکڑے گئے، 50 درہم فائن اور ڈز کر کے ایک آدھی ٹھوک بھی دے دیتے۔ یہاں پہ آپ پان لیں، گٹکا لیں، گانجا لیں، آپ دارو لیں، شاپس بنی ہوئی تھیں، اور یہ نہیں کہ صرف نان مسلمز کو دے رہے، جو بھی جا رہا ہے وہ لے رہا ہے وہاں پہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو لوگ پوری امارات سے ٹریول کر کے عجمان جاتے تھے اور شرابیں بھرتے تھے۔ اب ان کے لیے پرابلم جو اصل کام ہوتا تھا وہ کہ شارجہ سے کیسے ڈرائیو کر کے نکلنا بغیر چیک ہوئے، تو بڑی سائنس اس میں تھی، ورنہ لوگ آگے چلے جاتے تھے۔ اب فجیرہ سے آگے ایک جگہ ہے خورفخان، لیگلی خورفخان جو ہے وہ ایران کلیم کرتا ہے ہمارا ہے، یہ ہمارا تھا، اور وہ اب آج کل شارجہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو خورفخان میں بیچ کے ہوٹلز وغیرہ بنے، اوشیانک ہوٹلز وغیرہ جو انہوں نے پہلے بنائے، تو ڈرائی ہوٹلز تھے۔ دبئی کے ہوٹلز میں شراب مل رہی ہے، ابو دھابی میں مل رہی ہے، فجیرہ میں مل رہی ہے، بیچ میں خورفخان ہے، وہاں پہ نہیں مل رہی، شارجہ میں نہیں مل رہی۔ یہ شارجہ میں جب بخاطر نے، یعنی بخاطر شارجہ کا تھا، یہ کراچی پڑھتا تھا، عبد الرحمن بخاطر جو ہے، اس کی آصف اقبال جو پاکستان کے کرکٹر ہیں ان سے بڑی دوستی تھی، اور یہ کرکٹ کا شوقین تھا۔ تو اس نے کہا شارجہ چل نہیں رہا، ہم تو شراب بھی نہیں بیچ رہے، جوا بھی نہیں کرا رہے، کیا کرائیں؟ تو آصف اقبال نے اس کو آئیڈیا دیا
اور پھر شارجہ اسٹیڈیم بنا، وہ BMW راؤنڈ اباؤٹ کے قریب، اور وہاں پہ کرکٹ ہونا شروع ہوئی۔ اب جب وہاں کرکٹ ہونا شروع ہوئی تو وہاں پہ سارے امیر لوگوں کو انہوں نے باکسز بنا کے دیے، ایک داؤد ابراہیم کا باکس ہے، ایک ARY کا باکس ہے، ایک فلاں کا باکس ہے، امبانی کا باکس ہے، اڈانی کا، ساروں کے باکسز تھے وہاں پہ، اور ان کو بیچے ہوئے تھے وہ۔ اب وہ باکسز میں کیا ہوتا تھا، وہیں پہ بکیز آنا شروع ہوئے۔ تو شارجہ میں جتنے میچز ہوتے تھے کرکٹ کے، کیونکہ آصف اقبال وہاں کے ماسٹر مائنڈ تھے، ٹونی گریگ اور آصف اقبال جو ہیں یہ دنیا کرکٹ کے مشہور زمانہ لوگ ہیں، جن کے متعلق لوگ کہتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں کہ کرکٹ میں کہاں سے بیٹنگ شروع ہوئی۔ تو جب بھی لوگ نام لیتے ہیں تو یہ اس سے ہی پہ نام آتے ہیں سامنے۔ تو وہاں پہ بیٹنگ شروع ہوئی، اور شارجہ نے پیسہ جو بنانا شروع کیا وہ کرکٹ کی بیٹنگ سے بنانا شروع کیا، اور پھر وہ اور سپورٹس بھی پڑ گئے، اینڈ دیٹ از ہاؤ شارجہ۔ اگر شارجہ آپ پری کرکٹ دیکھیں تو آپ کو بالکل لگے گا کہ آپ پرانے گلستان جوہر کے اندر پھر رہے ہیں، پرانے سے گلستان جوہر کے اندر پھر رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ سارا ویسے تو بڑے سخت مسلمان ہیں، کٹر مسلمان ہیں کہ شراب نہیں ہو سکتی، لیکن بک کیپنگ الحمدللہ، جوا الحمدللہ بہت ہے۔ اجمان بنا ہی شراب کے اوپر، بنا ہی پان کے اوپر، بنا ہی گٹکے کے اوپر، بنا ہی گانجے کے اوپر، یہ ان کی کہانی ہے۔ تو ان ساری امارات کے پیچھے ابوظہبی وہ واحد ایمریٹ ہے، شیخ زائد جو تھے کہ جو اصول پسند رہے، جنہوں نے، ان کے پاس آئل منی وافر تھا، شارجہ کو گیس مل گئی، تو وہ گیس جو تھی ایک فیملی کو آ رہی تھی، اب وہ ہر ایک کو شیئر نہیں اس وقت کر رہے تھے۔ تب یہ بخاطر ٹائپ لوگ آئے، انہوں نے یہ شروع کیا، اس کے بعد وہ خیر عام ہو گئی بات۔ لیکن ابوظہبی نے جینون جو ہے ایک لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کافی کام کیا، جو ان کی رعایت، لیکن اپنی ٹرائب کے لیے، کیونکہ شیخ زائد کا تعلق جو تھا وہ ایک اور ایمریٹ سے تھا، العین سے۔ تو العین کے لوگ جو تھے اور بدو جو تھے وہ شیخ زائد سے کوئی بھی فیور لے کے چلے جاتے تھے۔ باقاعدہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اونٹ پہ جاتے تھے اور لینڈ کروزر پہ باہر آتے تھے، اونٹ وہیں چھوڑا، نئی لینڈ کروزر لے آئے، یہ ان کے شوق تھے۔ اور العین ابھی کا مجھے پتا نہیں، لیکن کچھ سال پہلے تک شیخ زائد کی اپنی ڈگری تھی کہ 3 سٹوری سے زیادہ کوئی بلڈنگ نہیں ہوگی۔ العین میں باغ انہوں نے بنائے، کوئی 150-200 گارڈنز بڑے والے بنائے، اور یہ سارا پاکستانیوں نے جا کے بنائے۔ اسی لیے شیخ زائد جو تھے وہ پاکستان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ شیخ زائد کا جو ہوم ٹاؤن ہے اور ابوظہبی ہے وہ بنایا ہی پاکستانیوں نے، وہ گارڈنز ہی پاکستانیوں نے لگائے، وہ پول ہی پاکستانیوں نے لگائے، وہ بلڈنگز ہی پاکستانیوں نے کھڑی کی۔ ان کے بعد یہ جو لوگ آئے یہ اپنی اوقات بھول گئے اور محسنوں کو بھی بھول گئے، تو آج یہ کبھی کوئی بہانہ کر کے تنگ کرتے ہیں تو کبھی کوئی، اور ابھی بھی ماڈرن UAE کو اگر ہیلپ کیا، چاہے وہ اتصالات ہو، چاہے وہ ہو ان کی، وہ پاکستان نے بنا کے دیا ان کو، PTCL کے سر پہ بنا وہ۔ اگر ان کی امارات ہے، اگر ان کی اتحاد ہے، اگر ان کی ایئر عربیہ ہے، وہ PIA کی ہی مرہون محنت ہے۔ یعنی پہلی کہانی تو یہ ہے کہ ایمریٹس کا اپنا جہاز نہیں تھا، PIA کے جہاز کی ٹیل پہ ایمریٹس کا جھنڈا لگا کے اس کا وہ دبئی سے کراچی اڑایا تاکہ آفیشلی ہم کہیں کہ ایمریٹس کی فلائٹ ہے، تو اس کا نام رکھا EK۔ آج بھی جب آپ ان کے بورڈنگ کارڈ لیتے ہیں اس پہ لکھا ہے EK کا جو، یعنی یہ مخفف تھا 3 الفاظ کا کہ ایمریٹس ٹو کراچی۔ تو آج بھی EK لکھا ہوا ہے، ایمریٹس ٹو کراچی، لیکن یہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کراچی کون ہے، گوادر کون ہے، پنجاب کون ہے، KPK کون ہے، بلوچستان کون ہے، کشمیر کون ہے، اور کیسے ان لوگوں نے وہاں پہ ان لوگوں کو کھڑا کیا، ان لوگوں کو بنایا۔ لیکن یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے ایک قبرستان سے، وہ قبرستان جو ڈیرہ کا ہے۔ اور جب آپ قبرستان کے اوپر محلات بنائیں گے تو وہ کھنڈر تو بنیں گے، وہاں پہ روحیں تو آئیں گی، اور وہاں آپ کو موت کا ناچ تو روز نظر آئے گا۔ ابھی تو شروعات ہے۔ میرا تو
دل کہتا ہے کہ یہ ان کی مشکلیں ختم نہیں ہوں گی، سیز فائر ہو جائے گا، ان کی مشکلیں رہیں گی، اور کیوں، ان کی کہانی میری زبانی کسی اور دن اس کا حصہ نمبر 2، پارٹ 2، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ہی خوفناک کہانی ہے۔ ہر چمکدار چہرے کے پیچھے چمکدار کردار نہیں ہوتا، ہر ارمانی کے سوٹ کے نیچے خوبصورت بدن نہیں ہوتا، اور ہر شکل کے پیچھے ضروری نہیں اس کے کرتوت جو ہے وہ مکروہ نہ ہو، اس کی سوچ مکروہ نہ ہو۔ پورا دبئی، پوری دنیا کو پتہ ہے یہ چلا کن باتوں پہ، منی لانڈرنگ جو میں نے آپ کو بتایا، اینڈ پروسٹیٹیوشن، چکلا کھانے پہ۔ اور دبئی کے چکلے جو ہیں ان کی ایک الگ کہانی ہے، اور ان کی ایک الگ تاریخ ہے، اور اس کی کیٹیگریز تھیں کہ انڈین چکلا، رشین، پولینڈ، رومینیا، یہ کیا کہتے ہیں، افریقن، فلپینو، ان عورتوں کا کیا ہوتا تھا اور ان کا کیا حال ہوتا تھا، آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔